बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम अल कलाम में आप तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। आज जुमा का दिन है और जुमे के रोज़ हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के एक बाब, एक पहलू पे कलाम करते हैं। कोशिश हमारी ये होती है कि हम एक ऐसे पहलू पे बात करें कि जिसकी हमें अशद ज़रूरत है और जिस पहलू को हम फरामोश कर चुके हैं और हमारी अमली ज़िंदगी में या हमारी नफ्सियाती और माशरती और इज्तिमाई ज़िंदगी में उस पहलू का कोई रंग नज़र नहीं आता, कोई झलक नज़र नहीं आती। तो इस हवाले से आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में जो जमालियाती पहलू है, इससे जमालियात कह लीजिए या जमालियाती हिस्स कह लीजिए या एस्थेटिक सेंस, ये हमें किन किन सूरतों में नज़र आती है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, आपका रोज़मर्रा का मामूल, आपका घर, मस्जिद नबवी, इसके अलावा आपका लिबास, आपकी ज़ात अक़दस, आपकी आदात मुबारका, आपका ताम, खाना पीना, दस्तरखान और इसके अलावा दीगर हवालों से जो एक जमालियाती हिस्सा है, हिस्से जमालियात है, ये किस तरह हमें उजागर और किस तरह हमें ज़ाहिर होती नज़र आती है। ये इस हवाले से बड़ा अहम पहलू है कि जब भी हम जमालियाती हिस्स की बात करते हैं, हमारी सोच, हमारा जहन सिर्फ़ चंद ही बातों तक रह जाता है। हम समझते हैं कि बस ये पहलू तो जमालियाती है, लेकिन इसके अलावा बाकी जो कुछ भी है वो जमालियाती नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जब हम एस्थेटिक सेंस की बात करते हैं तो एस्थेटिक सेंस से मुराद क्या है, इस जमालियाती हिस्से से मुराद क्या है, एक ये बात। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम की हयात मुबारका में हमें ये कहाँ पर स्टैंड करते हुए खड़ी होती नज़र आती है। और तीसरी बात ये है कि जब हम अल्लाह के कलाम की बात करते हैं, यानी वो अल्लाह का कलाम कुरान मजीद भी है और कुरान मजीद से पहले की कुतुब भी हैं, तो जब हम उनको भी देखते हैं तो हमें अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सीरत से इस हवाले से क्या मालूम होता है। तो सबसे पहले तो हम इस बात को समझते हैं कि जब हम जमालियाती हिस्स कहते हैं तो इससे मुराद क्या है। इससे नफ्सियाती हवाले से मुराद ये होता है कि इंसान के एहसासात, जज्बात और इदराक में वो रुझान कि जो ख़ूबसूरती, तरतीब, रंग, आवाज़, तवाज़ुन और इजहार से लज्जत हासिल करने का बाइस बनता है। ये वो इंसान के अंदर जो एहसास है, जो जज्बात हैं और जो इदराक है, ये दर हकीकत वो जो लज्जत हासिल करता है, यानी उसका इत्मीनान होता है, उसकी तस्कीन होती है, तो वो किससे होती है, यानी तरतीब से, एक रंग से, एक आवाज़ से, तवाज़ुन से, इसके इजहार से उसको एक लज्जत और एक सुकून उसको मिलता है। या हम यूँ कह सकते हैं कि ये वो बातनी शऊर है या सलाहियत है कि जिसके ज़रिए इंसान ख़ूबसूरती, तवाज़ुन, हम आहंगी, तनासुब और हुस्न को महसूस करता है, समझता है और फिर उससे लुत्फ़अंदोज़ होता है। तो ये हर इंसान की फ़ितरत में ये शामिल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पैगंबर जब इस दुनिया में आए हैं तो वाज़ेह बात है कि वो लोगों के लिए एक एग्ज़ाम्पलरी करैक्टर रखते हैं, यानी एक एग्ज़ाम्पल होते हैं, एक मिसाल होते हैं। तो ये मिसाल ज़ाहिरी हवाले से भी होती है और बातनी और अखलाकी हवाले से भी होती है। अगर हम अल्लाह के अंबिया और रसूल की बात करें तो हमें ये मालूम होता है कि उनके इस हुस्न की जो असल थी, बेसिक और बुनियाद है, वो अल्लाह की सिफ़त जमील है। जैसे एक हदीस में आता है कि अल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ख़ूबसूरत है और ख़ूबसूरती को अल्लाह पसंद फरमाता है। तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम
کے نزدیک حسن کی، بیوٹی کی جو اصل ہے وہ در حقیقت اللہ کی صفت جمیل ہے کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جب ہم خوبصورتی کو تقسیم کرتے ہیں، اور یہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی تعلیمات سے اور اپنے کردار سے اس تقسیم کو بیان کیا ہے، یعنی ایک ظاہری حسن ہوتا ہے، ایک اخلاقی روحانی حسن ہوتا ہے، یعنی مورل اینڈ اسپرچول بیوٹی، لیکن پھر اسی اخلاقی اور روحانی حسن میں ایک عملی اور وجودی حسن بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو لازم کر دیا۔ احسان سے مراد ایکسیلنس، یعنی جب خدا جو کام کرتا ہے وہ ایکسیلنس کرتا ہے۔ اس کی تخلیق دیکھ لیجئے، اس کے فیصلے دیکھ لیجئے اور اس کی تدبیر دیکھ لیجئے، اس میں آپ کو ایکسیلنس، ایک احسان، ایک کاملیت اور ایک تکمیلیت، پرفیکشن اس میں نظر آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر شے پر احسان کو لازم کر دیا ہے، یعنی انسان بھی اگر عبادت کرتا ہے تو اس میں بھی ایکسیلنس ہونا چاہیے۔ انسان اپنے وجود کو اس کا خیال کرتا ہے تو اس میں بھی ایک احسان ہونا چاہیے۔ احسان سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو اچھے طریقے سے صاف ستھرا رکھے۔ اسی طرح کوئی معاملہ بھی ہو، مثال کے طور پر قرآن مجید نے حلال کے ساتھ طیب کا لفظ استعمال کیا۔ یہ طیب کیا ہے؟ یہ وہی خوبصورتی ہے کہ جو آپ اپنے دسترخوان پر سجاتے ہیں۔ یہ وہ خوبصورتی ہے جو آپ اپنی ٹیبل پر، ڈائننگ ٹیبل پہ سجاتے ہیں اور دکھاتے ہیں۔ کھایا تو کسی طرح بھی جاتا ہے، ایک عام سے برتن میں بھی کھا لیتا ہے، گندے برتنوں میں بھی لوگ کھانا کھا لیتے ہیں، اور میلے کچیلے دسترخوان پر بھی بیٹھ کر لوگ کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن یہ احسان نہیں ہے۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ حلال لیکن طیب ہونا چاہیے، یعنی کوشش اس بات کی کرو کہ جتنی تمہاری وسعت اور استطاعت اور طاقت ہے اس کے مطابق اس میں ایکسیلنس لانے کی پوری کوشش کیا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا کہ جب آپ سے اسلام کے بارے میں سوال ہوا، پھر ایمان کے بارے میں سوال ہوا، پھر احسان کے بارے میں سوال ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو گویا کہ دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت تم پر طاری نہیں ہوتی، اس میں تو حقیقت ہے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ یعنی یہ عبادت کا کمال، عبادت کا عروج، عبادت کی کلائمیکس جس کو کہا جاتا ہے، انتہا ہے یہ کہ انسان اس طریقے سے خدا کی عبادت کرے گویا کہ وہ خدا کو دیکھ رہا ہے، اور دیکھ کر جو یقین ہوتا ہے وہ کسی اور کے دیکھنے سے یقین نہیں ہوتا، جب انسان خود دیکھتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ در حقیقت انبیاء علیہ السلام کی جو جمالیاتی حص ہے، یہ در حقیقت اسی کا بیان ہو جاتا ہے۔ فطرت میں جمال کا ادراک، یعنی یہ ایک پہلو جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ عملی وجودی جو جمالیاتی حص ہوتی ہے، یہ پہلو ہوتا ہے، اس میں فطرت بھی آ جاتی ہے، یعنی صرف اپنی ذات نہیں، صرف اسپرچویلٹی نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری کائنات میں بھی ایک حسن کو قائم رکھا ہے۔ اور یاد اس بات کو رکھیے کہ یہ جو جمالیاتی حص کا میں نے ذکر کیا، اس میں توازن، اس میں ترتیب، ہم آہنگی، اس میں ایک رنگ اپنی جگہ پر یہ نظر آتا ہے۔ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ تخلیق ہے، صنعت ہے، اس میں پرفیکشن پائی جاتی ہے، کمال، حسن اور جمال اس کے اندر موجود ہے۔ تو لہٰذا فطرت میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک حسن و جمال اور ایک آپ کو کاملیت وہاں پر بھی نظر آتی ہے۔ آخری الفاظ پہ میں اس گفتگو کا اختتام کرتا ہوں، اس کے بعد ہم وقفے کی طرف جائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کے الفاظ نغمگی رکھتے ہیں، اس کا توازن موسیقیت پیدا کرتا ہے، تشبیہات دل پر اثر کرتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ جمالیاتی حص ہی کا ایک اظہار ہے کہ جس سے انسان کو، پڑھنے والے کو، سننے والے کو تسکین ملتی ہے اور سکون ملتا ہے۔
گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہم جمالیاتی حس کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ انبیاء علیہم السلام میں جمالیاتی حس اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ہے اللہ کی صفت جمیل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اب آئیے چند پہلوؤں کی طرف میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حس کا کس طرح اظہار فرمایا تھا۔ سب سے پہلی بات، جمال فطرت سے محبت، یعنی فطرت کی جو خوبصورتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے محبت کا اظہار کیا۔ یعنی باغ ہے، نخلستان ہے، تاکستان ہے، سبزہ زار ہے، اور اسی طرح جو خوبصورتی عرب کے معاشرے میں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے محبت کا اظہار فرمایا۔ یعنی بارش ہے تو رسول اللہ بادل، بارش، ان سے محبت کا اظہار فرماتے تھے۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ فرمایا کہ جب تم سبزہ دیکھو تو یاد کرو کہ دل بھی اسی طرح نرم ہوتے ہیں جیسے زمین بارش سے نرم ہوتی ہے۔ یعنی بات ظاہر سے باطن کی طرف بیان کرتی، یعنی فطرت میں بھی انسان کے لیے ایک نصیحت کو بیان کر دیا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن کالنخلہ، مومن کھجور کے درخت کی مانند ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو کھجور کا درخت پورا سال پھل دیتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ بڑا سلیم سا ہوتا ہے، لمبا سا ہوتا ہے۔ تو مومن اسی طرح اپنے وجود کو، اپنے جسم کو کھجور کے درخت کی طرح رکھتا ہے، بناتا ہے، خوبصورت رکھتا ہے اپنے آپ کو۔ اور پھر مومن کا جو فیض ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، وہ معاشرے کو، اللہ کی مخلوق کو پہنچتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحرائی سادگی اور پھر اس میں فطری توازن، یہ ہمیں نظر آتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ریگستانی سادگی کا نمونہ تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سادگی اور وقار کو پسند فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ لباس اور جسمانی حسن ترتیب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس میں وقار اور سادگی دونوں کو ملاتے تھے۔ وقار بھی ہوتا تھا اور سادگی بھی۔ یعنی ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ مہنگے ترین لباس بھی انسان پہن لیتا ہے لیکن اس کی شخصیت میں وقار پیدا نہیں ہوتا اور ایک خود نمائی ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت لباس زیبتاً فرماتے لیکن غیر متکبرانہ لباس، اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح گھر اور رہائش، جو آپ کا گھر ہے، وہ بھی سادگی اور خوبصورتی کا اور سکون کا ایک نمونہ ہوا کرتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گھر کو سجاوٹ کے لیے نہیں بلکہ اطمینان کے لیے استعمال کیا۔ یعنی پریفرنس کس بات کو ہے؟ اطمینان کو، سکون کو، کہ گھر میں ازواج ہیں، گھر میں بچے ہیں، تو ان کے ساتھ باہمی محبت اور شفقت کا جو رویہ ہوتا ہے وہ گھر کو سکون کا مرکز بنا دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کروڑوں کیا اربوں روپے لگا کر ایک بہت بڑا گھر بناتے ہیں لیکن اس گھر میں سکون نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس گھر میں محبت نہیں ہوتی، اس گھر میں اتحاد و اتفاق نہیں ہوتا، اس گھر میں بڑا چھوٹوں سے محبت نہیں کرتا، چھوٹے بڑوں کا احترام نہیں کرتے۔ اور اسی طرح مادی آرائش سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ روحانی آرائش ہے، روحانی تسکین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی ہمیں سبق دیا۔ یعنی جمالیاتی حس کو صرف اس پہلو تک نہیں رکھنا چاہیے کہ ہم یہ خیال کریں کہ بس مادیت ہی مادیت ہو تو لہٰذا وہ ہماری جمالیاتی حس کو مکمل کرتی ہے، نہیں، بلکہ مادیت سے ہٹ کر روحانیت بھی انسانی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اسی طرح کھانے پینے میں ایک جمالی توازن سے مراد یہ ہے کہ آپ اتنا کم نہ کھائیں کہ بالکل آپ ڈھانچہ بن جائیں ہڈیوں کا، اور اتنا زیادہ نہ کھائیں کہ آپ کا وجود فربا ہو جائے اور بھدا لگے۔
ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی کو در حقیقت جمالی توازن کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ مگر پاکیزہ کھانا پسند فرماتے ہیں، مگر کھانے میں توازن، ترتیب اور شکر گزاری، یہ ہمیشہ اس کا خیال کرتے ہیں، یعنی توازن، ترتیب اور شکر گزاری کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کھانے کو برا نہیں کہتے تھے، اگر پسند ہوتا تو تناول فرما لیتے، ورنہ آپ چھوڑ دیتے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ نعوذ باللہ کسی کھانے پر تبصرہ فرمائیں کہ یہ برا کھانا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے کے آداب بھی ہمیں بتاتے ہیں، اور اس میں بھی ایک جمالی ترتیب موجود ہے، یعنی پانی 3 سانسوں میں پیا، برتن سے منہ لگا کر نہیں پیا، اور سانس برتن میں نہیں لیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یعنی پینے کا طریقہ ایسے تھا کہ جیسے لوگ بالکل گلاس کو اپنے منہ کے ساتھ بڑے چپکا کر پیتے ہیں پانی، رسول اللہ کا یہ طریقہ نہیں تھا، اور 3 سانسوں میں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی منظر، روشنی اور رنگ اور احساس کا جو شعور ہے وہ بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، ورتل القرآن ترتیلا، یعنی قرآن پاک کو خوبصورتی سے تم پڑھا کرو۔ اور اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کی روشنی، اذان کی آواز، قرآن کی تلاوت کی خوش آہنگی سے گہرا ذوق تھا، یعنی آپ بڑا پسند فرماتے تھے صبح کی روشنی کو، اذان کی آواز کو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اذان دیتے تھے، اس کے علاوہ اور بھی مؤذن تھے۔ نعوذ باللہ کئی لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ آواز ان کی خوبصورت نہیں تھی، تو ایسا نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن صوتی کو، خوبصورت آواز کو ہمیشہ پسند فرمایا اور اس کو پریفر کیا۔ حضرت بلال کی آواز بھی خوبصورت تھی، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بھی اسی طریقے کو آپ نے اختیار کیا۔ فطرت کے جو مناظر ہیں ان سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت فرمائی، جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ صبح کی روشنی ہے، اور اسی طرح سورج کا ڈھلنا، اس وقت کا جو ایک ماحول ہوتا ہے وہ رسول اللہ نے اس کو پسند فرمایا۔ اس لیے آپ نے بارش کو رحمت آپ نے قرار دیا، چاند کو نشانی، پرندوں کی پرواز کو تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ بارش برستی ہے تو وہ رحمت ہے، وہ عذاب نہیں ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اخلاقی اور روحانی جمال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے خوبصورت ہے۔ جو اخلاق میں خوبصورت ہے، فرمایا وہ بہترین شخص ہے۔ تو یہاں جمال کا معیار ظاہری نہیں بلکہ باطنی حسن، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ قرآن پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو، آپ کے اخلاق کو، کردار کو یوں سمیٹا، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک آپ خلق عظیم پر آپ فائز ہیں۔ تو گویا کہ اگر ہم اس جمالیاتی حس کو، حس جمال کو، اسٹیٹک سینس کو اگر بیان کرنا چاہیں تو 3 الفاظ میں ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ ایک توازن ہے، ایک احسان ہے، اور ایک تذکرہ ہے۔ توازن سے مراد ہارمنی ہے، بیلنس ہے، اور احسان سے مراد جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ایکسیلنس ہے، اور تذکرہ سے مراد ریممبرنس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں ایک توازن پیدا کیا۔ اسی کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صنعت میں، اپنی تخلیق میں یہ ہمیں بتا دیا کہ احسان، ایکسیلنس کا پہلو نظر آتا ہے، اور تذکرہ ریممبرنس، یعنی اگر آپ جمالیاتی حس کی بات کرتے ہیں، فن جمالیات کی بات کرتے ہیں، تو حس جمالیات کی بات کرتے ہیں، تو اس کا جو نقطہ منتہا ہے، کمال ہے، وہ کون ہے؟ وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ اس لیے ریممبرنس فرمایا، یعنی تذکرہ۔ آپ جب اس کائنات میں خوبصورتی کو دیکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی تعریف کریں کہ وہ خدا کہ جس نے اس کائنات کو اتنا خوبصورت بنایا۔ انسان بھی تو اسی کی تخلیق ہے۔ قرآن پاک نے یہ بیان کیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو خوبصورت پیرائے میں، خوبصورت ساخت میں ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم نے بنایا۔ یہ الگ بات کہ پھر انسان خود ہی
پستی کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن ہم نے اس کو جسمانی حوالے سے، اس کو روحانی حوالے سے، اس کو اخلاقی حوالے سے، ہر حوالے سے ہم نے اس کو جو رہنمائی مہیا کی ہے، جو ہماری تخلیق ہے وہ خوبصورت تخلیق ہے۔ جو ہم نے راستہ دکھایا وہ راستہ بھی سب سے اچھا راستہ ہے، لیکن انسان پھر اپنی مرضی سے کسی راستے کو چنتا ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے، یعنی اس پر کوئی جبر نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں، آپ کی ذات میں ناظرین کرام ایک بات بڑی اہم ہے۔ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس وسائل ہوں گے، مال اور دولت ہمارے پاس ہوں گے تو پھر ہی ہم اس خوبصورتی کا اظہار کر پائیں گے، اپنے گھر کو خوبصورت بنا پائیں گے، ہم اچھے کپڑے پہنیں گے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال چھوٹی سی یہاں پر دیتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ گھر کی خواتین، گھر بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، گھر میں اتنا کوئی سامان بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ اس گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو آپ کو اس گھر کی خاتون کی سلیقہ مندی نظر آتی ہے، اس کی سمجھداری نظر آتی ہے۔ بے شک گھر چھوٹا سا ہے، بے شک سامان اتنا زیادہ نہیں، لیکن ہر چیز اپنے سلیقے سے اپنی جگہ پر موجود ہوتی ہے، صفائی ستھرائی ہوتی ہے، ہر چیز آپ دیکھتے ہیں تو آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ یہ بھی صورت ہے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ بہت بڑے گھر میں جاتے ہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ویرانہ ہے، وہاں پر گندگی ہے، وہاں پر گرد ہے، مٹی ہے، وہاں پر غبار آلود ماحول ہے، لیکن اس گھر میں رہنے والی بھی خاتون ہوتی ہیں، خواتین ہوتی ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ فرق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو، مجھے، سب کو ایک ایستھیٹک سینس عطا کی ہے، اور یہ فطری طور پر میں بھی پسند کرتا ہوں، آپ بھی پسند کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ میرے پاس یہ سب کچھ ہو تو پھر میں ایسے کر لوں، نہیں، بلکہ آپ جس حیثیت میں اور جس مقام پر ہیں اس پر کوئی خرچ نہیں ہوتا۔ پانی آج بھی میسر ہے، انسان نہا سکتا ہے، نہانے کے لیے صابن کی ضرورت ہے، صابن کوئی اتنا مہنگا نہیں ہوتا۔ آپ اپنے کپڑے، ضروری نہیں ہے کہ مہنگا ترین لباس پہنیں، آپ اپنے لباس کو اجلا رکھ سکتے ہیں، صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں، دھو کر پہن سکتے ہیں۔ تو وہ چیزیں کہ جو آپ صاف ستھرا اپنے آپ کو رکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے کوئی زیادہ کوئی تگ و دو نہیں کرنی پڑتی، وہ چیزیں آج بھی اسی طرح آسانی سے آپ کو مہیا اور میسر ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے معاشرے میں کہ جہاں پر پانی کی کمی تھی، ہفتے میں ایک مرتبہ نہانا یہ آپ نے ان پر لازم کیا تھا کہ ضرور ایک ہفتے میں، اور اسی لیے جمعے کے موقع پر کہا کہ بھی نہا دھو کر آیا کرو۔ تو اسی بہانے سے اور اسی وجہ سے جسمانی صفائی بھی ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے آج آپ کو، مجھے جو سہولیات دے رکھی ہیں تو ہم اپنی صفائی ستھرائی کا بھی خیال کریں، اور قدرت نے جو حسن اس کائنات میں پھیلایا ہوا ہے، ہر طرف ہمیں نظر آتا ہے، تو ہم اس سے روحانی تسکین بھی حاصل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس جمالیاتی حص کو، اس ایستھیٹک سینس کو بہت خوبصورت طریقے سے عملی، اخلاقی، روحانی، باطنی ہر حوالے سے بیان کرتی ہے۔ اور پھر قرآن مجید کو پڑھ کر دیکھیے، قرآن مجید حسن سے بھرا ہوا ہے۔ جیسے میں نے اس بات کو بیان کر دیا کہ قرآن میں ایک نغمگی ہے، قرآن میں ایک توازن ہے، قرآن میں ایک حسن ہے۔ قرآن کے الفاظ، آیات کو جب آپ آواز میں خوبصورتی سے پڑھتے ہیں تو پھر آپ دیکھیے کیسا ماحول بنتا ہے۔ تو یہ دعا کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سیرت کے پہلو کو ہم اختیار کریں، تاکہ ہمارا اپنا وجود، ہمارا گھر، ہماری سڑکیں، ہمارے بازار، ہمارا ماحول، ہماری گلیاں، کوچے سب صاف ستھرے ہو جائیں، اور پتہ چلے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں اور آپ کی سیرت پر عمل کرنے والے ہیں۔ ملتے ہیں ایک وقفے۔ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں، آپ کے چند سوالات ہیں۔ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ کچھ خواتین جو توہمات کا شکار ہو جاتی ہیں، وہ ایسا کرتی ہیں کہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہمارے جوتے یا ہمارے کپڑے یا کوئی چیزیں کہ جو ہم استعمال کر لیتی ہیں، وہ اگر ہم کسی کو دیں گے تو ان کے ذریعے سے ہم پر جادو ہو جائے گا، تو لہٰذا ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو ضائع کر دیں۔
جلا دیتی ہیں یا کوئی ایسی صورت اور اختیار کرتی ہیں کہ جس سے وہ قابل استعمال نہ رہیں یا گم ہو جائیں۔ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ ہمیں تو اس طرح کوئی بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے نہیں ملتی، یعنی کوئی بھی موضوع حدیث بھی آپ کہہ لیجئے نا، ایک ہے ضعیف، ایک ہے اس سے بھی نچلا درجہ، بالکل موضوع فیبریکیٹڈ، من گھڑت، وہ بھی اس میں بھی کوئی اشارہ، کوئی ایسی بات ہمیں کہیں پر نہیں ملتی۔ تو لہٰذا یہ جو وہم پالا جاتا ہے اور ایک اللہ کی نعمت کو اور چیز کو ضائع کر دیا جاتا ہے، تو یہ گناہ کا باعث بنتا ہے یہ عمل، اس لیے کہ آپ کی یہ چیزیں جو آپ نے استعمال کی ہیں وہ میک اپ کا سامان بھی ہو سکتا ہے، وہ کپڑے بھی ہو سکتے ہیں، وہ جوتے بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی اور چیز بھی آپ کی ہو سکتی ہے۔ اب آپ اس کو اس لیے ضائع کر دیں کہ بھئی یہ اس پر جادو ہوگا، حالانکہ یہ صرف ایک وہم سا ہے۔ تو ضائع کرنا اللہ کے دیے ہوئے سے جو مال ہے، دولت ہے، تو اس کا گناہ تو ہے۔ تو لہٰذا طریقہ یہ کار یہی ہونا چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کیا جائے اور جو قرآن مجید ہمیں کہتا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کوئی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے اذن سے۔ اللہ کے اذن سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی آزمائش، کوئی امتحان آپ کے لیے رکھی ہے تو وہ آپ کے لیے کوئی تکلیف آ سکتی ہے، لیکن ویسے کسی کی یہ جرت اور ہمت نہیں کہ وہ آپ کو تکلیف پہنچا سکے۔ تو لہٰذا قرآن مجید پڑھیے، 5 وقت کی نماز پڑھیے، اور ایک دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے یہ دعا دی، فرمایا کہ بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ آپ نے فرمایا کہ صبح جیسے 3 مرتبہ پڑھ لی جائے، شام کو 3 مرتبہ سے پڑھ لیا جائے، اور آخری کل بھی ہیں ان کی تلاوت کی جانی چاہیے۔ میرا عقیدہ، میری سوچ، میری فکر تو یہ ہے کہ آپ 5 وقت جب نماز پڑھیں گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر طرح کے وبال سے، مصیبتوں سے آپ کو بچائے گا۔ جو حاسدین کا حسد ہوتا ہے، ان کا شر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ تو لہٰذا نماز کی پابندی کیجئے، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے۔ ہمارے گھروں میں پہلے یہ روایت تھی کہ صبح نماز کے بعد بیٹھ کر بچے بھی، بڑے بھی، بوڑھے بھی، عورتیں بھی، مرد بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ وہ روایت ختم ہو گئی۔ اب ایسے گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے، اس سے پھر ماحول ایسا ہی بنتا ہے کہ جس میں لڑائی جھگڑے، جب ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں جاننا، ایک دوسرے کے فرائض کا پتہ نہیں ہے، تو پھر یہی ماحول ہی گھروں کا بنتا ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا ان توہمات کی طرف جانے کے بجائے وہ باتیں کہ جن کا کوئی وجود بھی نہیں ہے، وہ آپ کی ذہن کی ایک اختراع ہے اور ایک تخلیق ہے، ممکن ہے اس کی وجہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی معاشی پریشانی ہو، کوئی نفسیاتی پریشانی ہو، جس کی وجہ سے اس طرح کی باتیں ذہن میں آتی ہیں۔ تو میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، جب آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں، تو پھر خدا پر یقین رکھیے۔ آپ نے اپنے معاملات خدا کے سپرد کر دی، وہ وکیل ہے آپ کا، تو لہٰذا پھر پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جب ہم اکیلے ہوں، تاریکی میں ہوں، کسی مشکل میں ہوں، تو ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہو تو ہمیں اس سے بڑا دل کو تسلی ہوتی ہے، آسرا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہے۔ حالانکہ اس بچے نے کیا کر لینا ہے آپ کے ساتھ، کیا آپ کی مدد کرے گا، لیکن ایک دل کو سکون اور آسرا ہوتا ہے، دلاسا ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ کو مانتے ہیں، وہ اللہ کہ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پر قادر ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، آپ کو دیکھنے والا ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، خبیر ہے، علیم ہے، پھر آپ اس کے ہوتے ہوئے توہمات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کو مانتے ہوئے توہمات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات عجیب سی، مجھے تو بہت عجیب سی یہ بات لگتی ہے کہ ہم مسلمان، مومن، قرآن، خدا سب کو ماننے کے باوجود پھر ہماری یہ حالت کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے لیے وبال جان بنا لیتے ہیں، اپنے لیے پریشانی کا باعث بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے میرے پاس، وہ یہ ہے کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ متبنہ جس کو کہا جاتا ہے، ایڈاپٹڈ سن یا چائلڈ جس کو کہا جاتا ہے، لے پالک۔ اب اس کے بارے میں ایک خاتون، جیسے گھر میں جب بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے
اب جس نے ماں بن کر اس کو پالا ہے، واضح بات ہے کہ جب وہ بچہ بالغ ہوگا، بڑا ہوگا، تو کچھ احکام شریعت اس پر نافذ کرتی ہے، کچھ حدود بتاتی ہے۔ تو یہ ایک سوال پوچھا گیا کہ بھئی جب وہ بچہ بالغ بڑا ہو جاتا ہے، گھر میں بالغ بھی ہے، تو اس کے ساتھ پھر کیا اس خاتون کا معاملہ ہوتا ہے کہ جو خاتون نے اس کو ماں بن کر اس کو پالا ہے۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیے، ایک تو ہے کہ وہ بچہ بالکل اجنبی ہے، آپ نے آؤٹ آف فیملی لیا، پھر تو وہ آپ کا محرم نہیں ہے۔ اچھا، دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ بے شک آؤٹ آف فیملی جب چھوٹا تھا تو آپ نے اس کو دودھ پلایا تھا، تو اب آپ اس کی رضائی ماں بن جاتی ہیں۔ یا پھر یہ ہے کہ آپ نے اپنے بھائی کا، بہن کا بچہ لیا، آپ اس کی خالہ ہیں یا اس کی پھپھو ہیں، تو واضح بات ہے وہ اب آپ کے لیے محرم بن گیا، یعنی ماں کی طرح آپ اس کے لیے ہو گئی۔ تیسری جو صورت ہے وہاں پر مسئلہ پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بالغ تو ہے لیکن آپ نے آؤٹ آف فیملی اس کو لیا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ بالغ ہے وہ، تو لہٰذا اب اس پر جو احکام نافذ ہوں گے وہ غیر محرم کے نافذ ہوں گے، تو لہٰذا اب احتیاط کی جائے گی۔ ان دو صورتوں میں آپ ماں جیسی ہیں، تو لہٰذا اختلاط میں، ملنے جلنے میں، ہر حوالے سے وہاں پر تو کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن یہاں پر مسئلہ ہے۔ تو لہٰذا جو بالغ بچہ ہے وہ پھر انہی حدود کا پابند ہوگا جو شریعت نے نافذ کی ہے۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام ہم کتاب پہ بات کریں گے، اور اس مرتبہ میری ایک نئی کتاب جو 3 دن پہلے شائع ہوئی ہے، میں آج اس کے تعارف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد دوبارہ میں اپنی کتاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میری کتاب ابھی 3 دن پہلے شائع ہوئی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے قرآن اور بائبل، یہ کتاب کا ٹائٹل ہے۔ یہ تقریباً کوئی 3 سے 4 سال کی میری محنت ہے، اور اس میں نے کوشش جس بات کی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ میرا مزاج، میری طبیعت یا طبیعت بھی اور تربیت بھی، یہ دونوں مناظرانہ نہیں ہیں، یعنی ایسا انداز میں کبھی اپنی گفتگو میں، اپنی تحریر میں نہیں اختیار کرتا کہ جس سے میں دوسرے کو للکاروں، دعوے کروں، مناظرے کی دعوت دوں، اور دوسرے کو جھوٹا کہوں اور دوسرے پر فتوے لگاؤں۔ یہ میرا مزاج نہیں ہے۔ آپ اسے طبیعت کہہ لیجئے، اسے میری تربیت کہہ لیجئے، کہ ایسے اساتذہ کے پاس بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا، سیکھنے کا شرف حاصل ہوا، اور ایسے علماء اہل علم کے پاس بیٹھا رہا میں، تو جہاں سے مجھے یہ سبق ملا اور یہ میں نے سیکھا کہ آپ اپنی بات کو پیش کر دیجئے اور پھر دوسرے پہ چھوڑ دیجئے کہ وہ آپ کی بات پہ کان دھرتا ہے، توجہ کرتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، تو وہ طریقہ سب سے اچھا ہے، وہ دعوت کا اور تبلیغ کا انداز ہوتا ہے۔ تو میں نے اس کتاب میں جو کچھ بھی پیش کیا ہے وہ تقابل کے انداز میں نہیں ہے، یعنی اس میں مماثلت کا انداز ہے، مطابقت کا انداز ہے۔ یعنی میں نے اس میں یہ پیش کیا ہے کہ قرآن مجید میں نماز کا ذکر ہے، اور اسی طرح نماز ہمیں بائبل میں بھی ملتی ہے، یعنی دعا، اور اسی طرح روزہ ہے۔ قرآن پاک نے خود فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے۔ واضح بات ہے کہ پہلے کون تھے؟ پہلے یہی الہامی مذاہب کو ماننے والے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام ہیں، حضرت داؤد ہیں، دیگر پیغمبران خدا ہیں، تو روزے کا تصور وہاں بھی موجود تھا۔ قرآن نے خود نماز کے بارے میں یہ کہا کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ اسماعیل نماز کا اپنے گھر والوں کو حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، قرآن یہ کہتے ہیں کہ پیغمبروں کے بعد آنے والے جو تھے ناخلف لوگ، نافرمان، انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ تو گویا کہ پیغمبر نمازیں پڑھا کرتے تھے اور بعد والوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ اسی طرح زکوٰۃ کا ذکر بھی ملتا ہے، حج کا بھی ذکر ملتا ہے، یعنی مناسک کا، اور اس کے علاوہ
اس میں میں نے اور مختلف پہلو بیان کیے ہیں کہ جو ہمیں ان کتابوں میں، پہلی جو کتابیں ہیں ان میں بھی وہ احکام موجود ہیں، قرآن مجید نے بھی ان احکام کو بیان کیا، یعنی ایک مماثلت کی صورت میں نے بیان کیا ہے۔ سب سے بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کی کتاب کا احترام کرتے ہیں، اور آپ دوسرے کی کتاب میں اگر کوئی غلطی ہو تو آپ اس کی نشاندہی کرتے ہیں، لیکن وہ خوبصورتی کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ اب میں نے اس میں نماز کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا ذکر میں نے کیا ہے، لیکن جہاں پہ میرا پوائنٹ آف ویو، یعنی جو میرا عقیدہ ہے، جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اس کو میں نے بڑی مضبوطی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یعنی وہ واضح بات ہے کہ اختلاف تو ہے، اور اختلاف کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن اختلاف کو بیان کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس میں نے توحید کو بیان کیا ہے بائبل کے اوراق سے، صفحات سے، اور قرآن مجید سے بھی میں نے توحید کو بیان کیا، اسی طرح رسالت کو بیان کیا، اور اسی طرح معاد یعنی آخرت کو بھی میں نے اس میں بیان کیا۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس میں عدل اور انصاف جس کو کہتے ہیں، یعنی بائبل میں اس کے حوالے سے کیا تعلیم ہے اور قرآن مجید کی کیا تعلیم ہے، قصاص کے حوالے سے، اور یہ جو نکاح اور طلاق کا تصور ہے اسے بائبل نے کیسے بیان کیا، قرآن مجید نے اس کو کس انداز سے بیان کیا، اور اسی طرح اس میں جو عصر حاضر کے جو چیلنج ہیں۔ دیکھیے ہم سب انسان ہیں اور اس زمین پر ہم رہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اختلاف ایک دوسرے سے ہے اور وہ رہے گا۔ ہمارا مسئلہ اصل میں یہ نہیں ہے کہ ہم اختلاف کو ختم کریں، وہ ہو نہیں سکتا، لیکن ہم اختلاف کے آداب، اس کی تربیت ہم دے سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جو بھی تحریر کریں، جو بھی لکھیں، جو بھی کام کریں، جو بھی تحقیق کریں، اس کا طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک امپارشل، ایک غیر جانبدارانہ تحقیق ہونی چاہیے۔ محقق کا بنیادی طور پہ کام یہی ہوتا ہے، اس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ جانبدار بن جائے، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ریفرنسز ہیں، ایویڈنسز ہیں، جو پروف ہیں، وہ سامنے رکھتا ہے اور اس کی روشنی میں ایک اپنی رائے کو قائم کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے۔ تو میں نے اپنی کتاب میں اسی کا خیال کیا، یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے قرآن پاک نے انبیاء علیہ السلام کے قصص کو بیان کیا ہے، واقعات کو بیان کیا۔ میں نے اسی چیز کو بائبل سے بھی بیان کیا اور پھر خود قرآن مجید کے ساتھ بھی اس کو میں نے بیان کیا۔ اور سب سے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اور بائبل، یعنی جو فصل دوم ہے 216 صفحے پر، وہ یہ ہے کہ قرآن اور بائبل کی مشترکہ تعلیمات سے عالمی اصلاح یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ عالمی سطح پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اختلافات سامنے آتے ہیں، الجھاؤ، اور آپس میں اسی بنیاد پر منافرت اس کو پھیلایا جاتا ہے۔ میں نے قرآن اور بائبل کی روشنی میں عالمی امن کا پیغام، عالمی امن کے پیغام کے حوالے سے آیات، قرآن مجید کی بھی آیات اور پھر بائبل کی بھی، عالمی امن اور ایک مثالی دنیا کا تصور جو ہمیں قرآن سے اور بائبل سے ملتا ہے، عدل و انصاف، یعنی الہی معاشرتی نظام کا بنیادی جو پلر اور ستون ہے وہ عدل و انصاف ہے، انسان کی حرمت اور مساوات، محبت اور رحم، صلح و مفاہمت، فلاحی سماجی نظام، ماحولیاتی تحفظ، عصر حاضر کے چیلنج اور الہامی رہنمائی، مذاہب کے درمیان بات چیت اور بین الاقوامی تعاون، مشترکہ روحانی اقدار اور انسانی وقار، انسانیت کی اصلاح کے لیے مشترکہ اقدار کا فروغ، اخلاقی اقدار کا فروغ، سماجی انصاف اور مساوات، معاشرتی ذمہ داری اور فلاحی کام، تعلیم کا کردار، اخلاقی و روحانی ترقی، متنازع معاملات کا حل، قرآن اور بائبل کی رہنمائی، یعنی متنازع جو معاملات ہیں ان کا حل ہمیں قرآن سے اور بائبل سے کیا ملتا ہے، زندگی کے مقصد کا تعین، قرآن اور بائبل ہمیں بتاتے ہیں کہ روحانیت کی تکمیل یہ در حقیقت مقصد ہے انسانی زندگی کا۔ تو ناظرین کرام، قرآن اور بائبل کے حوالے سے بہت کام اسلامی دنیا میں بھی ہوا ہے اور دوسری دنیا میں بھی بڑا کام ہوا ہے، لیکن کوشش اس بات کی میں نے اس میں کی ہے کہ میں کوئی ایسی صورت یعنی
پیدا کروں یا ایسا مواد اور ایسی تحقیق سامنے لاؤں کہ جو مماثلت کی صورت میں ہو، اور مذاہب میں جو باہمی ایک چپکلش، ایک نفرت اور ایک دشمنی اور عداوت جس بنیاد پر خون بہا دیا جاتا ہے، اس سے بچاؤ ہو جائے، اور یہ خدا کی جو زمین ہے یہ ایک امن کا، سلامتی کا گہوارہ بن جائیں۔ آخر ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔